नाजरीन, साउथ एशियन रिव्यू की अगली किस्त के साथ आज हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हमारे जो रेगुलर होस्ट है उमर फ़ारूक, वो किसी अपनी ज़ाती मसरूफियात की वजह से हाजिर नहीं हो सके, तो उनकी जगह मैं मेज़बानी का जो है वो इंजाम दे रहा हूँ। मेरे साथ ब्रसल से खालिद अमीन फ़ारूकी साहब हैं। आज हम मेरे पास कुछ ताज़ा मौज़ूआत हैं और पिछले 1-2 वीक से हम गैर हाज़िर भी थे, तो हम उन पे कुछ बहस करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं, चूँकि कल ही हमारे यहाँ कनाडा के इलेक्शंस हुए हैं और एक स्नैप इलेक्शंस जो हमारी लिबरल गवर्नमेंट थी, उन्होंने अनाउंस किए थे, चूँकि ये माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी और उनको जो रिसेंट पोल्स थे उनमें खासी बढ़तरी हासिल थी अपने अपोनेंट पॉलिटिकल पार्टी की निस्बत। तो प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने शायद ये समझा कि ये शायद सही टाइम है कि मेजॉरिटी गवर्नमेंट बनाने का, तो उन्होंने एक स्नैप इलेक्शन जो है वो अनाउंस किए थे 20 सितंबर को, जो कल हुए हैं। लेकिन उनके जो नताइज हमारे सामने आए हैं, अगर हम उनको देखें तो उनमें कोई ज़रा भी तब्दीली हमें नज़र नहीं आई है। उसमें पिछली दफ़ा जो है वो लिबरल गवर्नमेंट की सीटें 157 थी और इस दफ़ा लिबरल गवर्नमेंट की इस वक्त जो के नताइज हैं 158 है। सो एक सीट का इजाफा हुआ है। कंजर्वेटिव पार्टी जो अपोजिशन पार्टी थी, उनकी 121 थी लास्ट टाइम 2 साल पहले, तो इस दफ़ा उनकी 19 है। और इस तरह सिर्फ ब्लॉक क्यूबेक ने कुछ सीटों में इजाफा किया है, जो क्यूबेक की पार्टी है, जो अपनी एक अलग इंडिपेंडेंस की बात करते हैं। और फिर जो एनडीपी है, उन्होंने भी कोई इसमें ख़ास गेन नहीं किया, उनकी 25 सीट्स है। तो अगर देखा जाए तो ये जो इलेक्शन थे, ये वहाँ यहाँ पे जो थे वसाइल का ज़िया, वक्त का ज़िया, और फिर ऐसे पेंडेमिक टाइम में उसका अनाउंस करना और भी ज़्यादा ख़तरनाक था। और शायद यही वजह थी कि जिस वजह से लोगों ने जो है वो जस्टिन ट्रूडो को उस तरह का हैवी मैंडेट दोबारा नहीं दिया। चूँकि हालांकि अगर इस तरीके से जस्टिन ट्रूडो की जो पेंडेमिक की हैंडलिंग देखें तो वो मेरा ख्याल है काफ़ी तरह से बेहतर भी थी, चूँकि लोगों को उन्होंने काफ़ी जो है वो इस दौरान सपोर्ट की। $2000 पर मंथ जो फैमिली मेंबर्स काम कर रहे थे, जिन्होंने टैक्स फाइल किया हुआ था, वो लेते रहे पिछले मार्च से लेके अब तक अक्टूबर तक है। और फिर इसी तरीके से वैक्सीनेशन जो है वो भी बड़ी शुरू में थोड़ी सी डिले थी, लेकिन उसके बाद मैं समझता हूँ कि बहुत तेज़ी से वो की गई। तो इस तमाम चीज़ों के बावजूद शायद लोगों का जो एक तरह का नाराज़गी का जो इज़हार था या थोड़ा सा डिस्टेंस जो शो किया, वो शायद ये था कि ये टाइम इलेक्शंस जो है वो अनाउंस करने का नहीं था। तो इसके साथ हम चलते हैं, चूँकि इसमें मैं खालिद अमीन फ़ारूकी साहब को शामिल नहीं करूँगा, चूँकि ये यहाँ कनाडा के इलेक्शन तक महदूद था। तो आगे हम चलते हैं, आज के जो ताज़ा जो मौज़ूआत हैं, अगर हम देखें तो पिछले 1-1.5 माह से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान जो है वो बैनुल-अक़वामी जो ताल्लुकात हैं, उनमें जो है वो आपको सामने नज़र आ रहे हैं। और फिर पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात, पाकिस्तान और यूरोपियन यूनियन के ताल्लुकात, और फिर अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान क्या हो रहा है। ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान की हुकूमतों के जो वज़ीर-ए-आज़म से लेके वुज़रा से लेके जो लोग भी बात करते हैं, तो ऐसे लग रहा होता है कि वो अफ़गानिस्तान के ज़्यादा जो है वो वज़ीर ख़ारजा हैं, वुज़रा हैं पाकिस्तान की निस्बत। और जिसकी वजह से मेरा ख़्याल है पाकिस्तान के हवाले से अमेरिका और दीगर ममालिक में भी एक राय पाई जाती है कि जो अफ़गानिस्तान के अंदर जो ये हालात बने हैं, जो तालिबान को यहाँ तक पहुँचाया गया है, उसमें पाकिस्तान के किरदार को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अब एक और ताज़ा तरीन जो सूरत हाल हमने देखी कि कल
آج میرا خیال ہے تمام جو الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، اس میں بھی تھا اور سوشل میڈیا میں بھی، کہ کچھ پاکستانی جو ٹرکس جو امداد لے کے افغانستان جا رہے تھے، تو وہ انہوں نے جو ترکم کی بارڈر کراس کی، تو وہاں پہ جو طالبان سیکیورٹی والے تھے، تو انہوں نے وہاں سے پاکستان کے وہ فلیگز ان سے اتروا کے جو ہے وہ ادھر ایک سائڈ پہ ان کو پھینک دیا، جس پہ پاکستان کے اندر بھی خاصی ناراضگی کا اظہار۔ لیکن یہ جو چیز ہے، اس پہ ہم بات کریں گے کہ آخر کیا بات ہے کہ طالبان جن کے لیے پاکستان کی حکومت نے پچھلے 20 سال تک مسلسل جو ہے وہ ان کی امداد کی اور ان کے ساتھ ہر طرح کا تعاون کرتے رہے، آج طالبان بھی پاکستانی فلیگز کو اپنے ملک کے اندر جو ہے وہ نہیں دیکھنے جاتے۔ یہ کوئی جو ہے وہ اشرف غنی کی گورنمنٹ نہیں ہے، بلکہ کیا یہ وہاں کے لوگوں کے عام جذبات ہیں پاکستان کے حوالے سے، یا کسی گورنمنٹ کے تک جو ہے وہ ہے؟ تو اس کے ساتھ آپ ابھی آج ہی میں نے سنا ہے کہ سارک کی جو ہے وہ کانفرنس، ایک میٹنگ سائیڈ لائنز پہ یو این جنرل اسمبلی کا جو اجلاس ہو رہا ہے، اس کی سائیڈ لائنز پہ 25 جو ہے وہ سپٹمبر کو رکھی گئی تھی، لیکن ابھی ایک جو نوٹس سرکولیٹ کیا گیا ہے کہ وہ کینسل ہو گئی ہے، چونکہ اس پہ اتفاق نہیں ہو سکا۔ پاکستان یہ کہہ رہا تھا کہ طالبان کو اس میں نمائندگی دی جائے، تو شاید ہندوستان اس پہ اگری نہیں کر رہا تھا، تو پھر پاکستان نے کہا کہ جو اشرف غنی کی حکومت کے جو نمائندے ہیں ان کو بھی اس میں نامدعو کیا جائے، تو جس کی وجہ سے کوئی اتفاق نہ ہونے کی وجہ سے وہ بھی آج کینسل کر دی گئی ہے۔ اور پھر آپ پاکستان کے اندر بہت سارے مذاکرات ہیں، ایشوز ہیں، الیکشن کمیشن سے لے کے جرنلسٹ کو جو ہے وہ جرنلزم کے حوالے سے جو ایک نیا بل بنایا جا رہا ہے اس پہ، اور اپوزیشن کے حوالے سے، تو ان تمام چیزوں پہ ہم بات کرتے ہیں آج۔ تو خالد حمید صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ابھی جو افغانستان اور پاکستان کے جو ایشوز جو ہے وہ چل رہے ہیں، اور اس کے حوالے سے ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ جو یو ایس کے سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے ٹونی بلنکن، انہوں نے بھی کہا کہ ہم پاکستان کے حوالے سے بھی ریویو کر رہے ہیں پاکستان کا جو رول رہا ہے، اور پھر امریکہ اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں، یورپین یونین کے جو پاکستان کے حوالے سے کنسرنز ہیں، اور جی پلس کے جو سٹیٹس کے حوالے سے، تو یہ چیزیں آپ وہاں آپ کا انٹریکشن رہتا ہے یورپین یونین کے اندر بھی، تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں یہ کس ڈائریکشن پہ جا رہا ہے؟ سب سے پہلے تو جو افغانستان پہ پاکستان کی جو پوزیشن ہے، پاکستان افغانستان کا اس وقت وکیل ہے، اور دنیا کو وہ کنونس کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ افغانستان میں طالبان ایک مستحکم حکومت استحکام افغانستان میں لا سکتے ہیں۔ یہ پاکستان اس بات کی وکالت کر رہا ہے، اور اس وقت ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے، دنیا کی بھی اور افغانستان کی بھی ضرورت ہے کہ وہاں پر استحکام آئے، جس کی وجہ سے جو ریفیوجیز کا خطرہ ہے، افغان مہاجرین کا خطرہ ہے، اسے کم کیا جا سکے یا ختم کیا جا سکے۔ ظاہر ہے کہ یورپی یونین کا ایک بہت بڑا کنسرنس افغان مہاجرین ہیں۔ جنگ تو وہاں ہوتی ہے، امریکہ کرتا ہے یا انٹرونشن کرتا ہے، لیکن ریفیوجی یورپ کی طرف مارچ کرتے ہیں، یہ ان کا کنسرن ہے۔ اور پاکستان کے ساتھ اس پر بات چیت چل رہی ہے کہ سرحد پہ کس طریقے سے فیسیلیٹیٹ کیا جائے۔ ایک تو یہ ہے کہ ریفیوجیز کو پاکستان کی مدد سے افغانستان میں ہی روکا جائے، اور اگر وہ وہاں سے نکلتے ہیں تو پاکستان میں ان کو کس طریقے سے فیسیلیٹیٹ کیا جائے۔ ایک تو یہ یورپی یونین بات کر رہا ہے بہت انٹینسولی پاکستان سے، اور روزانہ بات کر رہا ہے۔ یہاں پر بھی ڈفرینٹ فارمیٹ بن رہے ہیں، کانفرنسوں کی تیاری ہو رہی ہے، اور پاکستان ظاہر ہے کہ ایک سینٹرل اس میں پلیئر ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ پاکستان یہ تاثر پاکستان سے ابھر رہا ہے، یا آپ جسے ایک تصور یا پرسپشن کہتے ہیں، کہ گویا پاکستان نے جو ہے وہ یہ جنگ جیتی ہے، مسلسل اپنی
حمایت وہ کرتا رہا ہے طالبان کی، اور جو مغربی اتحاد کو انہوں نے شکست دی ہے. یہ ایک بہت غلط تاثر ہے، اور اس پر پاکستان اس تاثر کے پھیلنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، بلکہ یہ اندرون خانہ اور ہر طریقے سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ افغانستان سے غیر ملکی فوجوں کے انخلا میں پاکستان کا بہت بڑا کردار ہے. ایک طرف پاکستان یہ کہتا ہے کہ اس کا طالبان سے کوئی اس پر انفلوئنس نہیں ہے، دوسری طرف یہ کہتا ہے کہ افغانستان میں ہماری کوئی مداخلت نہیں ہے اور یہ افغانوں کی اپنی لڑائی. لیکن تیسری طرف اس کا تصور، اور جسے دانستہ طور پہ آگے بڑھایا جا رہا ہے، کہ پاکستان نے میجر ایک رول ادا کیا ہے امریکہ کی شکست میں یا مغربی اتحاد کی شکست میں. یہ کوئی اچھا تاثر نہیں ہے. آخر آپ نے اگر امریکہ کو اور مغربی اتحاد کو شکست دی ہے، تو ایک شکست جس پارٹی کو ہوئی ہے وہ اپنے تذلیل کا اور اس کا تدارک کرنے کے لیے آپ سے بدلہ لے گی. تو لیکن ایک پاکستان کی جو پوزیشن ہے کہ پہلے استحکام آنا چاہیے، اور یہ بھی تو جس طرح کے تصورات پاکستان کے متعلق ابھر رہے ہیں، وہ ایک دشمن کے بھی ہیں، پھر پاکستان کے تحت ہم فیسیلیٹیٹ بھی کریں گے. تو ایک خاصی پیچیدہ صورتحال ہے، اور اس صورتحال کی وجہ سے پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. پاکستان کے بہت سارے لوگ شاید اسٹیبلشمنٹ میں ایسے بھی ہیں جو اس کو بھی اب تیسری اپرچونٹی شاید سمجھ رہے ہیں. پہلی افغان اپرچونٹی کانفلکٹ کی ضیاء الحق کی تھی، جس کے نتیجے میں اس وقت 1981 میں 3.5 ارب ڈالر کی امداد ملی تھی انیشلی، اور پھر بعد میں بھی جو امداد پیسوں کی صورت میں، فائننس کی صورت میں پاکستان کو حاصل ہوئی، اس میں گروتھ اورینٹڈ اکانومی کے بجائے جو ہے وہ جو باہر سے پیسہ آیا افغانستان کے مسئلے پہ امریکہ سے اور مغربی اتحاد سے، تو اسے پاکستان نے استعمال کیا اور ایک کنٹرول کی صورتحال رکھی. دوسری افغان جنگ میں مشرف نے فائدہ اٹھایا، اور کولیشن سپورٹ فنڈ کے نام پہ اور دوسرے مسائل کے نام پر مشرف کو بھی بہت لمبی چوڑی رقم ملی، جس سے انہوں نے ایک طرح کی اسٹیبلٹی رکھی پاکستان میں، ایک اکنامک اسٹیبلٹی رکھی، اور پاکستان کو جو فسکل ڈیفیسٹ تھا، انٹرنل سرکولر ڈیٹ تھا، اسے کنٹرول کیے رکھا. اور اس کے نتیجے میں مغرب نے بہت ساری پاکستان کو کنسیشن بھی دی، یورپ نے بھی کنسیشن تجارت کی دی. اب یہ خیال، اگر اس حکومت کا یہ خیال ہے کہ اب یہ تیسری افغان کرائسس میں بھی وہ بینیفٹ اٹھا سکتے ہیں، تو یہ ان کی خام خیالی ہے. تو اس طرح کا تاثر ان کو، ایک تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ میجر پلیئر ہونے کا تاثر، اور دوسری بات کہ ہمیں جو ہے وہ فیسیلیٹیشن کے لیے امداد دی جائے، یا جو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی امداد کا ایک اپرچونٹی ہے. تو یہ بات درست نہیں ہے. ابھی تک جو 400 ملین کی میگر سی امداد یورپی یونین نے 100، 200 اور 100 تین مرحلہ وار جو انہوں نے اعلان کیا ہے انسانی امداد کا افغانستان کے لیے، وہ امداد نہ تو طالبان کو جائے گی، نہ پاکستان کو دی جائے گی، بلکہ وہ ویسٹرن اسپانسرڈ NGO کے ذریعے وہاں تقسیم ہوگی، چاہے وہ میڈیسن کی صورت میں ہو، خوراک کی صورت میں. اور اس میں یورپی یونین کی یہ کوشش ہے کہ وہ یونائٹڈ نیشن کو پوری طریقے سے اس میں انوالو کرے. آج بھی یورپی یونین نے کہا ہے کہ تمام جو امدادی چینل ہیں وہ کیے جائیں گے تھرو یونائٹڈ نیشن کی سپرویژن میں، اور جو ری سیٹلمنٹ فورم کی جو کانفرنس ہونے والی ہے 7 اکتوبر کو، جس میں کینیڈا، برطانیہ، امریکہ سر فہرست ہیں، اس کے اندر بھی جو امداد ہوگی وہ بھی یورپ وہ تمام امداد اپنی ایجنسیز کے تھرو دے گا. اور آج جو یورپین کونسل نے اپروو کیا ہے ٹیکس اور اسٹیٹمنٹ ایشو کیا ہے افغانستان سے متعلق، انہوں نے کہا کہ انہوں نے جو 5 تھریش ہولڈ پوائنٹ دیے ہیں سلوینیا کی کانفرنس میں جو 3 ستمبر کو ہوئی تھی، یورپین وزرائے خارجہ ہندوستان اور یورپ کے درمیان، اس میں انہوں نے اعلان کیا تھا کہ 5 تھریش ہولڈ ہیں ہمارے: وسیع البنیاد حکومت، عورتوں کے حقوق کا تحفظ،
صحافیوں کا تحفظ، دہشت گردی کے اڈے نہ افغانستان میں بننے دیے جائیں، اور جو ہے وہ انکلوسیو گورنمنٹ ہو. ان تمام پوائنٹ کو جب تک طالبان تسلیم نہیں کریں گے اس وقت تک ان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا جائے گا. اور افغان طالبان ظاہر ہے کہ ڈیسپریٹ ہیں اپنی حکومت کو تسلیم کروانے کے لیے. تسلیم کرانے سے مراد یہ ہے کہ وہ چینل امداد کے کھولے جائیں جس جو $10 بلین کا جو ایسٹ ہیں افغانستان کے امریکہ کے سینٹرل بینک میں، وہ کھولے جائیں تاکہ کاروبار زندگی چل سکے. اور افغانستان میں ان لوگوں نے اس مہینے تنخواہیں نہیں دی ہیں سول سرونٹ کو، اور مسلسل جو کچھ فیکشن ہیں افغانستان میں، ہرات کے علاقے میں، قندوز کے علاقے میں، بدخشاں کے علاقے میں، تو وہ تمام علاقوں میں جو لوکل کمانڈر ہیں وہ اسکول نہیں کھولنے دے رہے بچیوں کے، عورتوں کو وہ کام نہیں کرنے دے رہے. تو ایک جو سینٹرل آئیز اتھارٹی ہے ان کی، ذبیح اللہ مجاہد اس کے ترجمان ہیں کابل میں، وہ کچھ اور بات کر رہی ہے، زمین پہ کچھ ہو رہا ہے. تو صورتحال بہت زیادہ گمبھیر ہے، اور پاکستان کوشش کر رہا ہے کسی طریقے سے امداد شروع ہو، تنخواہیں جائیں، اور ایک کاروبار زندگی جو ہے وہ افغانستان میں شروع ہو. لیکن انٹرنیشنل کمیونٹی نہ تو پاکستان کی بات مان رہی ہے، نہ ہی پاکستان میں اتنی جرت ہے کہ وہ یک طرفہ طور پر مغربی اتحاد کے بغیر افغان حکومت کو تسلیم کرے. اور روس اور چین بھی جو ہے وہ افغانستان کی حکومت کو، جو کہ نسبتاً ایک سافٹ کارنر کے نام سے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کا اپنا انٹرسٹ ہے افغانستان میں، تو ان کا کوئی سافٹ کارنر ہے. $31 ملین کی پی نٹس امداد بھی چائنا نے دی ہے، اور بڑی بڑی باتیں کی جا رہی ہیں کہ چائنا جو ہے وہاں کے ریسورسز میں انٹرسٹڈ ہے. تو جب وہ ریسورسز لیتھیم وغیرہ نکلے گا 20 سال میں، تب وہ پتہ لگے گا. پہلے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ امریکہ کو وہاں کے وسائل میں انٹرسٹ ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ امریکہ بھی وہاں سے چلا گیا. تو بہت زیادہ پاکستان کے لیے اور افغانستان دونوں کے لیے آنے والے جو دن ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کی سپورٹ کے تناظر میں اور اسسٹنٹ کے تناظر میں، وہ بہت زیادہ مشکل اور پیچیدہ ہے. ہاں، یہ تو آپ نے بالکل بجا کہا ہے کہ جو چیزیں اس وقت افغانستان کے تناظر میں ہو رہی ہیں، اور پاکستان ہے جس طریقے سے افغانستان کی نمائندگی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، دنیا کو جو ہے وہ کنونس کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس طرح کامیابی نہیں ہوگی، بلکہ اس میں اب تو پاکستان کے حوالے سے جو امریکہ کے اندر، ویسٹ کے اندر بہت سارے یہ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ جو طالبان کو آج تک جو ہے وہ پاکستان کا، جو مشرف کے دور میں بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ جو ہے وہ ایک ڈیول رول رہا ہے، امریکہ اور دوسروں کو کچھ بتاتا رہا ہے، اور طالبان، اور جس کی پاکستان کے وزراء جو ہے وہ خود یہ اب اوپنلی کہتے ہیں کہ وہ یہاں پہ رہیں، یہاں پہ پڑھیں، یہاں ان کے بیوی بچے ہیں، یہاں سے ساری چیزیں ان کے جو ہے وہ تعلقات ہیں اب تو اوپنلی. لیکن یہ جو پرسیپشن مطلب بنائی جا رہی ہے کہ جی امریکہ کو شکست ہوئی ہے اور طالبان نے امریکہ کو شکست دی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا نیریٹو ہے جس میں پاکستان کے لوگ بھی بڑی حد تک جو ہے وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ ایک سپر پاور اور کو جو ہے وہ شکست دی گئی ہے. حالانکہ امریکہ نے یہ خود ایک ڈیسیژن لیا ہے، کیلکولیٹڈ ڈیسیژن لیا ہے کہ یہ جنگ ان کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہے، لہٰذا یہاں پہ مزید جو ہے وہ پیسے، یہاں پہ اپنے وسائل جو ہے وہ ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن پاکستان کے اندر جو اس کے اثرات ہیں، آپ کو ایک تو بین الاقوامی جو دباؤ ابھی بڑھنا شروع ہوا ہے، اور معاشی طور پہ بھی آپ اور سیاسی طور پہ بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے کہ پاکستان کا ڈالر آپ نے دیکھا ہے کہ کہاں تک پہنچ گیا ہے، پاکستان کے روپیے میں کتنی جو ہے وہ اس کی ویلیو میں کمی آئی ہے. اور دوسری طرف آپ نے دیکھا ہے کہ ابھی وہاں پہ دہشت ٹی ٹی پی کے جو حملے ہیں ان میں جس تیزی سے جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے، اور کتنے سیکیورٹی مین جو ہے وہ پاکستان کے وہاں پہ مارے گئے ہیں، اور آئے دن جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کوئی نہ کوئی جو وہاں پہ
ٹی ٹی پی کے حملے ہوتے ہیں اور وہ اس کو قبول بھی کرتے ہیں ان تمام چیزوں کو. یہ تو سیاسی اور معاشی طور پہ جو ابھی میرا خیال ہے اس کی بہت انیشل جو ہے وہ سٹیج ہے، لیکن یہ چیزیں تو آگے یہ جو اس کا پین ہے یا اس کے جو آفٹر ایفیکٹس ہیں وہ تو آگے تھوڑا سا جا کے ہمیں پتہ چلے گا کہ بین الاقوامی برادری اس کے بارے میں وہ کیا رویہ اختیار کرتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب تک طالبان جب ویسٹ اور امریکہ طالبان کے لیے جو ہے وہ کوئی راستے ہموار نہیں کرتے ہیں تو اس وقت تک آپ دیکھیں کہ ابھی ایران نے ڈسٹنس کر دیا ہے طالبان سے، اور ایران کے ابھی جو ہے وہ فارن منسٹر جو ہے وہ انڈیا جا رہا ہے اور وہ زیادہ اب اس چیز پہ جو ہے وہ ایک دوسرے کے قریب آ رہا ہے اور طالبان سے ان کے چیزیں بڑھ رہی ہیں. رشیا نے تو پہلے ہی ٹیررزم کے حوالے سے اپنے تحفظات کا بہت واشگاف الفاظ میں جو ہے وہ اظہار وہ کیا ہے. ڈیفینیٹلی ان کے انٹرسٹ وہاں پہ ہیں، ایک جیو اسٹریٹجک انٹرسٹ جیو پولیٹیکل، اور چائنا کے بھی ہیں. لیکن یہ چیزیں جو پاکستان کے اندر ابھی نظر آ رہی ہیں سیاسی طور پہ اور معاشی طور پہ، یہ آگے چل کے آپ کا کیا خیال ہے یہ کس ڈائریکشن پہ جائیں گی؟ ہمارے 2 منٹ ہیں، اس کے بعد ہم نے بریک کرنی ہے اور پھر اس کو کنٹینیو کریں گے. تو آپ اگر اس پہ 2 منٹ میں بریف سا جو ہے وہ اپنا ویو پوائنٹ دیں. دیکھیں پاکستان کا ظاہر ہے کہ ایک کلیدی رول ڈیفینیٹلی افغانستان میں ہے، اس کے 2000 کلومیٹر کے بارڈر کی وجہ سے اور ان کے ٹریڈیشنل ریلیشن شپ کی وجہ سے اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے طالبان کے رشتوں کی وجہ سے. لیکن بین الاقوامی سطح پر پاکستان کو اس طریقے سے آئیڈینٹیفائی ہونا طالبان کے لیے طالبان کے ساتھ کوئی مناسب بات نہیں ہے، اور اسے بین الاقوامی تعلقات میں اس سے خاصا شدید نقصان پہنچے گا اور پہنچنا شروع ہو گیا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی صورتحال بہت زیادہ تنہائی میں ہے. میں یورپ کی سطح پہ بات کرتا ہوں جس کو میں ڈیلی دیکھ رہا ہوں اور آبزرو کر رہا ہوں، اور میرے یورپین جو سفارتکار ہیں، بین الاقوامی تعلقات سے متعلق لوگ ہیں، پاکستان سے کی تجارت سے متعلق لوگ ہیں، ان سے روزانہ کی بنیاد پر ملاقات اور بات چیت ہوتی ہے. تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ جس طریقے سے فرانس بالخصوص یورپ میں پاکستان سے خاصی اس کی مخاصمت نہ صرف بڑھ گئی ہے کہ وہ بہت زیادہ سرگرم رول ادا کر رہا ہے پاکستان کی مخالفت میں اور پاکستان کو تنہا کرنے میں. پاکستان کے 2 ایسے ملک ہیں جو بہت زیادہ پاکستان سے اس کے مضبوط رشتے ہیں، ٹریڈیشنل رشتے ہیں، 70 سال سے ان کے ساتھ ان کے رشتے ہیں. لیکن دیگر جو ممالک ہیں جن سے پاکستان کے تعلقات کوئی اتنے زیادہ سرگرم نہیں رہے، یا وہ اتنے زیادہ بڑی تجارت ان کے ساتھ پاکستان کی نہیں ہے، یا ڈیفنس اور سیکیورٹی میں کوئی اتنا لینا دینا نہیں ہے، وہ تمام ممالک جو ہے وہ اچھا خاصا فرانس کے انفلوئنس میں ہیں. روزانہ فرانس جو ہے وہ کچھ نہ کچھ پاکستان کے خلاف کر رہا ہوتا ہے. تو ہندوستان کو یہاں بہت زیادہ سرگرمی دکھانے کی اب ضرورت نہیں ہے یورپ میں، کیونکہ ان کی ریپرزنٹیشن فرانس کرتا ہے. اور جو اس حکومت کے پاکستان میں جو موجودہ حکومت ہے اس کے وزراء انتہائی ناتجربے کار ہیں اور بین الاقوامی تعلقات سے بہت نابلد ہیں، اس کی اونچ نیچ کو نہیں سمجھتے، اور روزانہ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ٹویٹ کر رہے ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی ویڈیو وائرل کرا رہے ہوتے ہیں. ڈیفینیٹلی یہ تمام جو ان کے وزراء یہ حرکات و سکنات کرتے ہیں اور جس طرح کے بیانات دیتے ہیں وہ پرائم منسٹر کی ثوابدید پر دیتے ہیں، پرائم منسٹر کی ان کو انکریج کرتے ہیں اس سلسلے میں، اور کہتے ہیں کیونکہ پرائم منسٹر کا جو مزاج ہے پاکستان کا، وہ ڈپلومیسی کو اور سفارتکاری کو اور سفارتی زبان سے وہ کیونکہ واقفیت نہیں رکھتے، اور جس طرح یہ مسائل ہیں، اور فورن آفس کی مجھے میں نہیں معلوم کہ کتنی وہ بات سنتے ہیں، لیکن جو بھی ان کی پارٹی کے اور وزراء ہیں، خاص طور پہ ان کے کانفیڈنٹ جنہیں کہتے ہیں، وہ تمام لوگ انتہائی غیر ذمہ دارانہ ٹویٹ کرتے ہیں. جیسے شیریں مزاری نے فرانس کے خلاف جو مستقل ٹویٹ کیے، اس کے نتیجے میں فرانس اور پاکستان کے تعلقات جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہو گئے، اور 1 سال کے قریب ہو گیا ہے وہاں پر ایمبیسیڈر نہیں ہے. اور اسی لیے فرانس جو ہے پاکستان کے
جو اس کے مختلف فورم ہیں، یورپین پارلیمنٹ کا فورم ہے، ان کے پارلیمنٹیرین جو ہے وہ روزانہ پاکستان کے خلاف کوئی نہ کوئی اسکینڈل کھڑا کرتے ہیں. اسی طرح وہ خالد یہاں صاحب کے جو ابھی پاکستان مخالف گروپ ہیں انکریج کرتے ہیں وہ فرانس والے. تھینک یو. ابھی ہمارا وقفے کا ٹائم ہوا ہے، ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، مزید اس پہ جو ہے وہ گفتگو جاری رکھیں گے. اور ابھی جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان کے جو افغانستان کے حوالے سے بین الاقوامی طور پہ مغرب کے اندر، امریکہ کے اندر جو تحفظات پائے جاتے ہیں، بہت ساری چیزیں، یا پاکستان جس طریقے سے سرگرم ہے طالبان کو تسلیم کروانے میں اور طالبان افغان حکومت کے انٹرسٹ کو ایڈوانس کرنے میں، تو اس میں پاکستان کو کیا کوئی کامیابی حاصل ہو رہی ہے، یا پاکستان اپنے آپ کو مزید جو ہے وہ بین الاقوامی طور پہ آئسولیٹ کر رہا ہے؟ اور اس میں ایک اور جو دلچسپ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پچھلے 2-4 دنوں میں، وہ یہ تھی کہ پہلے نیوزی لینڈ کی جو کرکٹ ٹیم تھی، انہوں نے اناؤنس کیا کہ وہ پاکستان کا دورہ کریں گے، اور اس کے بعد انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم کا بھی یہی اسکیجول تھا. لیکن یہ اچانک یہ ہوا کہ دورے سے 1-2 دن پہلے نیوزی لینڈ کی ٹیم نے اپنے دورے کی منسوخی کا اعلان کیا، سیکیورٹی کنسرنز کو جو ہے وہ بتاتے ہوئے. اور اس پر جو پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان ہیں، وہ اس وقت تاجکستان میں موجود تھے، انہوں نے براہ راست نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر سے بات کر کے کنونس کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے بات نہ مانی. اور ابھی وہی چیز ختم نہیں ہوئی تھی کہ ابھی انگلینڈ نے بھی یہ اعلان کیا ہے کہ انگلینڈ کی جو ہے وہ کرکٹ ٹیم بھی دورہ نہیں کر رہی ہے. تو یہ اس کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں کوئی خالی کرکٹ تک محدود نہیں ہے، یہ پاکستان کی جو ہے وہ ڈپلومیٹک جو فیلیئرز ہیں انٹرنیشنلی اور جو بڑھتی ہوئی آئسولیشن ہے، اس کی طرف ایک اشارہ ہے. اور اس کی بنیادی وجوہات، جیسے خالد امین صاحب نے بھی اپنی پریویس گفتگو میں یہ اظہار کیا کہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو حکومت وہاں پہ ایک طرح کی تو ہائیبریڈ حکومت ہے وہاں پہ، اصل حکومت تو کوئی اور کر رہا ہے، لیکن جو سویلین حکومت کا وہاں پہ جو فیس ہے، وہ حکومت اتنی انکمپیٹنٹ ہے، اتنی اگنورنٹ ہے جو ہے وہ انٹرنیشنل پالیٹکس کے حوالے سے، جیو پالیٹکس کے حوالے سے، انٹرنیشنل ڈپلومیسی کے حوالے سے، کہ وہ پہلے سے ہی پاکستان جو آئسولیشن کا اور بہت سارے تنازعات کا جو ہے وہ شکار تھا، وہ اس میں اضافہ موجودہ حکومت مسلسل کرتی جا رہی ہے. اور پھر خالی یہ نہیں ہے، وہ اس کی بنیادی وجہ جو نظر مجھے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا فوکس جو ہے وہ پاکستان کے کوئی انٹرنیشنل انٹرسٹ کو ایڈوانس کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کا اس وقت فوکس جو ہے وہ وہاں پہ اپوزیشن ہے، کہ اپوزیشن کو کس طریقے سے ختم کیا جائے. جرنلسٹ جو کوئی رپورٹنگ کر رہے ہیں، جینوئن رپورٹنگ کر رہے ہیں، ان کو کیسے خاموش کیا جائے. جو الیکشن کمیشن جو ایک نیوٹرل غیر جانبدار پہلی دفعہ ایک کوشش کر رہا ہے، وہ خود سے ہے یا کسی کے حوالے سے ہے، اس کے حوالے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو حکومتی وزراء کی جو زبان ہے وہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ جب 2013-14 میں وہ وہاں پہ دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے تھے اور گورنمنٹ بلڈنگز پہ جو اٹیک اور پولیس پہ جو حملے جو ہے وہ کروا رہے تھے، ویسے ہی جو ہے وہ ان کے وزراء پریس کانفرنسز میں کہہ رہے ہیں کہ ہم اس الیکشن کمیشن کا ایسے کریں گے. اور پھر آپ دیکھیں کہ جوڈیشری کے حوالے سے اگر کوئی جج جو ہے وہ امپارشل اور اس کی انٹیگریٹی ہے، اس کو ہٹانے کے لیے کیا کیا حربے استعمال کیے جا رہے ہیں.
تو چونکہ پرائرٹیز اس گورنمنٹ کی کچھ اور ہیں، جس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی وہ بڑھتی ہوئی آئسولیشن میں ہمیں مزید اضافہ نظر آ رہا ہے۔ تو آپ اب ہم خالد امین صاحب سے ہی پوچھتے ہیں کہ یہ جو حال ہی میں یہ نیوزی لینڈ کی ٹیم نے جو دورہ منسوخ کیا، انگلینڈ کی ٹیم نے ابھی جو ہے وہ دورہ منسوخ کرنے کا اعلان کیا ہے، تو یہ اس کے کیا محرکات ہے، اس کی کیا وجہ ہے، اور یہ پاکستان کی حکومت کیوں اس میں کامیاب نہیں ہے کہ بین الاقوامی برادری کو یا ان ممالک کو یہ بتائے کہ پاکستان کے اندر ایسی سیکیورٹی تھریٹس اتنی نہیں ہیں، وہ محفوظ ہیں؟ تو اس کے کیا اسباب ہیں؟ دیکھیں پاکستان میں جو سیکیورٹی تھریٹ نہ بھی ہوں، لیکن پاکستان کا ایک پرسپشن ہے، اینڈ پرسپشن ان پالیٹکس از ریالٹی، کہ جو لوگ اگر آپ کو ایک شہر سے بہت مستقل خبریں آتی ہیں کہ وہاں سیکیورٹی کی پرابلم یا ایک ملک سے آتی ہیں، تو جنرلی وہ ایک اسٹیبلش ہو جاتا ہے وہ نیریٹو۔ تو پاکستان کے متعلق سیکیورٹی کنسرن کا جو ایک نیریٹو ہے وہ اسٹیبلش ہو گیا ہے، اور یہ کنٹرول میں نہیں ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ خود سیکیورٹی فورسز بھی بہت اس تھریٹ کو جنریٹ کرتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیکیورٹی فورسز خاص طور پہ جو گیدرنگ کرتی ہیں کاؤنٹر ٹیررزم کے جو ڈپارٹمنٹ ہیں، اور ان پہ کیونکہ خاصا دباؤ ہے، تو وہ مختلف اوقات میں جو ہیومن انٹیلیجنس ہے جس میں ایرر بھی ہو سکتا ہے، اس ایرر کے نتیجے میں اس انٹیلیجنس گیدرنگ کے نتیجے میں مختلف اسٹیٹمنٹ وہ پبلک کرتی ہیں۔ اس پبلک کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان پر کم سے کم آنچ آئے۔ اگر نہیں ہوتا تو وہ کہتے ہیں کہ جی فوائل کر دیا ہم نے، اگر ہو جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو پہلے ہی بتا دیا تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا، اگر آپ نے مانیٹرنگ کی ہوگی اور خبروں کی، تو اس میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جی 15 دن پہلے ہم نے یہ تھریٹ کا بتا دیا تھا۔ اس کے تدارک کے لیے کچھ ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، لیکن وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ جی ہم نے یہ بتا دیا تھا۔ تو وہ ایک ان کی ایک ڈیفنس اسٹریٹجی ہے، اور بہت سارے چھوٹے موٹے تھریٹ بھی جو ہیں وہ بڑے بنا کر پیش کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ پاکستان کی ایک عام آدمی سے اگر آپ یورپ میں پوچھیں گے کہ پاکستان کی کو کس طرح دیکھتے ہیں، تو وہ آپ کو کہیں گے کہ وہاں بہت سیکیورٹی تھریٹس ہیں، وہاں بہت بم پھٹتے ہیں، بڑی خراب صورتحال ہے۔ حالانکہ وہ کوئی روزانہ مطلب ان کے ذہن میں اب یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ وہاں پر سیکیورٹی تھریٹ ہے، اور اس کو انڈو کرنے میں بہت ایفرٹس اور ٹائم لگے گا۔ اچھا، ہوا یہ ہے کہ پنجاب کے کوئی وزیر صاحب ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ پنجاب میں جو ہے سیکیورٹی کا تھریٹ ہے، اور اس سے پہلے بھی 13 ستمبر کو بھی کسی جرنلسٹ نے کسی جگہ سے، کیونکہ جرنلسٹ تو یہ ہوتے ہیں نا کہ بھئی آپ جب گئے کاؤنٹر ٹیررزم کے آفس میں، جو بھی آپ کے وہاں پر کمیونیکے ہیں، جو بھی آپ کے کنیکشن ہیں، سورسز ہیں، تو وہ مختلف باتیں آپ وہاں سے نکالتے ہیں اور اخبار کا پیٹ بھرتے ہیں۔ آپ اگر سیکیورٹی کے کورسپونڈنٹ ہیں تو آپ کو یہ چاہیے، یا صحافی ہیں تو آپ کو یہ چاہیے یہ خبریں، تو یہ خبریں نکلتی رہتی ہیں، آپ جا کے آفس سے ملتی رہتی ہے، ادھر ادھر سنگن ہوتی رہتی ہے۔ غیر ذمہ دارانہ جو ہے وہ جرنلزم بھی ہے، اور لوگ بہت زیادہ سیلف سرونگ بھی ہیں، وہ خبریں دینا چاہتے ہیں روزانہ۔ اب میں یورپی یونین کے 4 سے 5 اور نیٹو کے آفسوں میں ڈیلی بیسس پر جاتا ہوں، کوریڈور میں میرے کان میں بھی خبریں پڑتی ہیں۔ پھر یہ ہے کہ ٹیکنیکل بریفنگ ہوتی ہے، اس میں بھی خبریں ہمیں ملتی ہیں، لیکن ٹیکنیکل بریفنگ انڈر ایمبارگو ہوتا ہے سرٹن پیریڈ کے لیے، اس ٹائم سے پہلے آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، کہہ نہیں سکتے ہیں، آپ کا لائسنس جرنلسٹ کا ایکریڈیشن کا کینسل ہو جاتا ہے۔ تو ایک ذمہ دار چیز ہوتی ہے، میرے پاس بہت ساری خبریں ہوتی ہیں، لیکن میں اس کو ذمہ داری سے دیکھتا ہوں کہ کیا چیز ہے، پھر پبلک کا کیا انٹرسٹ ہے، تو ایک بہت ذمہ داری کا یہ کام ہے۔ تو وہ وہاں پر تو مسئلہ چلتا رہتا ہے۔ تو اسی طرح وہ کوئی ان کو تھریٹ وریٹ کیا کوئی ٹیوٹ اور کچھ پتہ لگا ہے نیوزی لینڈ کو، تو انہوں نے اس کو اپنی ٹیم کو واپس بلا لیا، اسی طرح انگلینڈ کو بھی۔ اور ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ ہندوستان بھی جو ہے اپنا اثر و نفوذ جو رکھتا ہے انگلینڈ کے اوپر اور نیوزی لینڈ کے اوپر، اور جس طرح کے معاملات ہیں، ایف ٹی اے چل رہا ہے ہندوستان اور
انگلینڈ کے درمیان ایف ٹی اے سائن ہونے کے لیے جا رہا ہے، یورپی یونین اور پاکستان انڈیا کے درمیان ایف ٹی اے ہونے جا رہا ہے، کوارڈ کے بھی وہ ممبر ہے، جو انٹرنیشنل پالیٹکس چل رہی ہے اس لحاظ سے انڈیا کا جو وزن ہے، حجم ہے، اس کے لحاظ سے تو یہ بھی ایک تھیوری چل رہی ہے کہ انہوں نے بھی انفلوئنس کیا ہے۔ اب یہ تو حقائق پر تو ایک تحقیق کے ذریعے ہی پہنچا جا سکتا ہے، لیکن فی الوقت پاکستان کے سپورٹس کو ایک شدید دھچکا لگا ہے۔ پاکستان کا پرائم سپورٹس کرکٹ ہے، اس سے وابستہ بہت سارا فائنینشیل انٹرسٹ بھی ہے۔ ایسی صورت میں پاکستان کے کو جو ہے وہ ایک غیر محفوظ ملک انگلینڈ اور نیوزی لینڈ کی طرف سے قرار دینے کی وجہ سے انویسٹمنٹ پہ بھی اس کا بہت زیادہ اثر پڑے گا۔ تو مجموعی طور پر جو پاکستان کا تشخص ویسے ہی ٹارنش ہے، وہ مزید جو ہے وہ پرابلم میں آ گیا ہے، اور یہ ریفلیکشن ہے پاکستان کی مجموعی پالیٹکس کا۔ اندرونی خلفشار تو الیکشن کمیشن کے خلاف، ججوں کے خلاف، صحافیوں کے خلاف، اپنے اپوزیشن کے سیاستدانوں کے خلاف، سیاسی کارکنوں کے خلاف، اور جو دانشوروں کے خلاف جو بھی ذرا سی تنقید کرتا ہے، اس پر عمران خان کی ہدایت پر ان کے وزراء چڑھ دوڑتے ہیں۔ یہ مزاج ان کا اپوزیشن میں بھی تھا اور اس میں بھی ہے۔ وہ ایک جو سیاست میں مفاہمت اور ٹالرنس اور کنسنسس بلڈنگ کے ساتھ حکومت چلانے کا فن جو ہے وہ نہ تو ان کو آتا ہے، نہ وہ اس کے لیے تیار ہے۔ ان کا تو کہنا یہ ہے کہ انہوں نے 35% مہنگائی کرنے کے باوجود اور لاکھوں لوگوں کو، کروڑوں لوگوں کو بے روزگار بنانے کے باوجود وہ اس بات پر مصر ہیں کہ اگلے 5 سال بھی ان کو دیے جائیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ یہ کہہ رہے ہیں، ایک تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ ایکچوئل ڈیفیکٹو گورنمنٹ تو جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے۔ عمران خان اور یہ تمام چیزیں اب جنہوں نے بھی فیسیلیٹیٹ کیا ہے عمران خان کو لانے میں اور ایک دوسری گورنمنٹ کو وہاں پہ جو ہے وہ ختم کرنے میں، جو چیز اچھا وہ ان کے ذہن میں اس وقت جو بھی خاکہ ہوا ہوگا، لیکن پچھلے 3 سال سے جو پاکستان کی معیشت کا عالم ہے، جو سیاست کا عالم ہے، جو سیکیورٹی کا عالم ہے، جو بین الاقوامی جو ہے وہ تعلقات کا جو صورتحال ہے، اور اس پہ دن بہ دن جس طریقے سے یہ چیزیں جو ہے وہ اور آپ دیکھیں کہ آج بھی ایک کوئی ان کا جو وزیر ہے یا مشیر ہے اس نے ریزائن کیا ہے۔ آپ اگر دیکھیں گے تو پنجاب میں شاید میرا خیال ہے کوئی 6 یا 7 جو ہے وہ آئی جی اور چیف سیکرٹریز جو ہے وہ تبدیل ہو چکے ہیں، 5-6 جو ہے وہ 4-5 جو ہے وہ ان کے فائنانس منسٹر جو ہے وہ چینج ہو چکے، اور پھر جو آئے دن مطلب وہاں کی حکومت جو ہے وہ اس میں الجھی رہتی ہے کہ وہ انٹرنلی اپنے جو خلفشار ہے ان کو کم کرنے کے بجائے ان کو مزید بڑھانے میں جس طریقے سے مصروف ہے۔ تو آخر اس جو اسٹیبلشمنٹ جس کا نام لیا جاتا ہے، اور جو دراصل آپ کو بھی پتہ ہے وہ چاہے افغانستان کے ایشوز ہوں، کوئی اور بھی ایشوز ہوں، تو ایون امریکنز نے، جو بائیڈن نے آج تک عمران خان سے کوئی بات تک نہیں کی ہے، لیکن ان کا انٹریکشن جو ہے وہ جنرل باجوہ کے ساتھ جاری ہے۔ یورپین یونین کا کل بھی جو ہے وہ جنرل باجوہ سے ان کی جو ہے وہ ملاقات ہوئی ہے۔ تو وہاں ایک اس سے تو وہ چیزیں جو ہے وہ چل رہی ہیں جن کے ذریعے وہ یہ معاملات جو ہے وہ حل بھی کرواتے ہیں۔ افغانستان سے اگر لوگوں کو نکلوانا ہے وہ بھی انہی کے ذریعے یہ ساری چیزیں وہ، تو کیا ان کو یہ نظر نہیں آ رہا ہے کہ یہ پاکستان کس ڈائریکشن پہ جا رہا ہے، اور یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ بجائے، چلو ایک تو ہوتا ہے سٹیٹس کو جو اس طرح کا تھا وہ تو اس سے کہیں بدترین صورتحال میں جو ہے وہ لے گئے ہیں، لیکن اس کو کیا بات ہے کہ وہ اس کو روک نہیں پا رہے ہیں، اس کو سمجھا نہیں پا رہے ہیں۔ اور یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ وہ جس دن انہوں نے اپنا آپ کو تھوڑا سا دور کر دیا تو شاید جو ہے یہ عمران خان کی حکومت وہ کچھ ماہ بھی اس طریقے سے جو ہے وہ گزار نہ سکے۔ اور پھر اب جو افغانستان کی جو صورتحال ہے
اس کے تو ابھی ابتدا ہے. یہ ابھی تو جو خوشیاں جو ہے وہ منا رہے ہیں، اس کے تو اصل جو ہے وہ اثرات کچھ ماہ کے بعد سامنے آنے شروع ہو جائیں گے. تو اس کے اور جس کا میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کو احساس بھی ہے کہ وہ بار بار آپ یہ دیکھیں کہ بجائے کہ پارلیمنٹ کے اندر بلا کے آپ کوئی کنسنسس، تو اسٹیبلشمنٹ بلاتی ہے، وہ افغانستان کے حوالے سے اپوزیشن کو جو ہے وہ بریفنگ دیتی ہے، اور وہ پرائم منسٹر اس میں وہ نہیں ہوتا. تو آخر یہ کب تک یہ ڈرامہ، یہ ایک کیا ایک واقعی ایک سیریس ریاست ہے جہاں پہ مطلب یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، یا یہ ایک مسلسل ایک ڈرامہ جو چلا جا رہا ہے، اور جس میں وہ بھی ایک خاموشی کے ساتھ ان چیزوں کو ہونے دے پا رہے ہیں. آخر وہ کب تک یہ چیزیں جو ہے وہ چلتی رہیں گی؟ اصل میں جو صورتحال یہ ہے کہ جن لوگوں کو باہر کیا گیا ہے اور ان لوگوں کا اب خاصا اگریسو اسٹانس ہے، تو اسٹیبلشمنٹ بھی اچھی خاصی کنفیوز ہے اس مسئلے پر کہ آخر کیا کیا جائے. اور انہوں نے اس کی جو اصل ڈیپتھ اور کرائسس کا اندازہ نہیں لگایا، کیونکہ ایک ویژن نہیں ہے، اور جو بین الاقوامی انڈرسٹینڈنگ ہے سیاست کی وہ لوگوں میں نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ میں تو کبھی بھی نہیں ہوتی، اور خاص طور پر جو طاقت ہے وہ، اور اس میں سفارتکاری کا کم دخل ہوتا ہے طاقت کے استعمال سے، کیونکہ جنرلی معاملات جو ہے وہ چلتے رہتے ہیں. اور یہ ایک سوچ ہے، اگر آپ ان کے قریب لوگوں کو سنیں تو وہ بھی اسی ٹون میں بات کرتے ہیں کہ سب ٹھیک ہو جائے گا. جب گالر رپورٹ آئی تھی الیکشن کی، 2018 کے جو الیکشن ہوئے تھے، اس پر جو یورپی یونین کا الیکشن آبزرویشن مشن تھا پاکستان میں، جس نے الیکشن کو آبزرو کیا، انہوں نے ایک رپورٹ لکھی. اس رپورٹ میں پاکستان میں الیکشن کے دوران irregularities جو ہوئیں، بے ضابطگیاں، ان کا انہوں نے اشارہ دیا اس رپورٹ کے اندر، اور اس میں لکھا. تو وہ ایک ڈاکیومنٹ تھا. اصل بات یہ ہوتی ہے کہ دنیا کی جمہوری حکومتیں جس لہجے میں بات کرتی ہیں وہ ایک سفارتکاری کا لہجہ ہوتا ہے، ایک انگیجمنٹ کا لہجہ ہوتا ہے، ایک مفاہمت کا لہجہ ہوتا ہے. وہ لہجہ ہوتا ہے کہ سمجھایا جائے کہ آپ مزید جو ہے وہ اس طرح کی بے ضابطگیاں یا غلطیاں نہ کریں، اس کے نتائج آپ کے لیے اچھے نہیں نکلیں گے. لیکن کیونکہ نہ تجربہ کاری بھی ہوتی ہے، اور ایک جس طرح پاکستان میں ڈیل کیا جاتا ہے عوام کو اور الیکشنز کو اور آئینی اداروں کو، اس سے اور پاکستان میں کام چلتا رہتا ہے. لوگوں کو، کیونکہ انہوں نے کبھی خوشحالی نہیں دیکھی، انہوں نے کبھی استحکام نہیں دیکھا، انہوں نے کبھی وہ زندگی کی وہ خوشیاں نہیں دیکھی جو مغرب کے لوگوں کے پاس ہیں یا ان مستحکم حکومتوں کے شہریوں کے پاس ہیں. تو ان کو یہ اندازہ بھی نہیں کہ زندگی کتنی خوبصورت ہے. تو وہ زندگی کی بدترین صورتحال میں رہ رہے ہیں، اور وہ قبول کرتے رہتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں مین اسٹریم کی، وہ بھی ایلیٹ کے ہاتھ میں ہیں، تو وہ بھی کمپرومائزز کرتی رہتی ہیں. عوام کو کسی قسم کی موبلائزیشن کے بجائے وہ کمپرومائز کرنے کے لیے خود اقتدار میں آنا چاہتی ہیں. تو پاکستان میں اس طرح کی پیچیدہ صورتحال کی وجہ سے جو اقدامات کیے جاتے ہیں، آپ دیکھیں گزشتہ 72 سال سے جو اقدامات پاکستان کی صورتحال میں کیے جا رہے ہیں، اور تاریخی طور پر آپ دیکھیں کہ ہر ایک گزشتہ 40 سال تو ایک ٹرموائل ہے وہاں پر. مارشاء اللہ پہ مارشاء اللہ ہیں، ٹرموائل ہے، فوجی مداخلتیں ہیں. اسٹیبلشمنٹ نے جس طریقے سے اکانومی کو ڈیل کیا ہے، آپ کی اکانومی 222 ملین کے لوگوں کے لیے 265 بلین کی اکانومی، جو کہ یورپ کے جو کئی شہر ہیں ان کی اکانومی ان سے بڑی ہوتی ہے. تو وہ آپ اس طرح ملک چلا رہے ہیں. اور آپ کی اب موجودہ حکومت کو دیکھ لیں، گزشتہ 3 سالوں میں 50 بلین ڈالر کا جو ہے وہ شرنک آیا ہے اکانومی کے سائز میں. بین الاقوامی تعلقات پر جو ہے وہ انتہائی آپ تنہا ہو گئے. کوئی بھی ایسا فورم نہیں ہے، چاہے وہ یونائٹڈ نیشن کا ہیومن رائٹ کاؤنسل کا فورم ہو، نیوکلر سپلائی گروپ ہو، یورپی یونین ہو،
امریکہ ہو اور جتنی بھی بڑی گروپنگ ہیں، سارک ہو، ان میں آپ بہت ہی آئسولیٹڈ ہیں۔ پھر موجودہ حکومت کے زمانے میں ایک بھی کوئی ٹریڈ کا بڑا معاہدہ کسی سے نہیں ہوا، نہ ہی کوئی بڑا انویسٹمنٹ پاکستان میں آیا۔ ہاں البتہ پچھلی حکومتوں نے جیسے جی ایس پی پلس کا معاہدہ کیا تھا، اس کے علاوہ یورپی یونین اور پاکستان کے درمیان کئی پروجیکٹ پہ معاہدے ہوئے، آپ کی ایکسپورٹ میں اضافہ ہوا جی ایس پی پلس کے بعد۔ اس وقت 26 بلین تک آپ کی جو ہے وہ ایکسپورٹ گئی۔ آپ کا ریونیو زرداری ایڈمنسٹریشن کے زمانے میں جو ہے وہ 12,000 جو تقریباً 1.3 بلین سے شروع ہو کے 3 بلین پہ پہنچا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ شریف ایڈمنسٹریشن کے زمانے میں 4 بلین ڈالر سے اوپر ہوا، لیکن آج آپ سے جو ہے وہ 3.7 پہ ہو رہا ہے، جبکہ آپ یہ حکومت آئی تھی انہوں نے کہا تھا یہ 8 بلین یو ایس ڈالر جو ہے وہ مہینے اپنا ہم سال کا ریونیو کلیکٹ کیا کریں گے۔ بڑے دعوے تھے پرائم منسٹر صاحب کے، ہم ایکسپورٹ کو بڑھائیں گے۔ ایکسپورٹ 26 سے 18 بلین پر آ گئی۔ پھر آپ نے کہا تھا کہ 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، بے روزگاری میں مزید اضافہ ہو گیا۔ آپ نے کہا جی 5 لاکھ۔ تو جتنے بھی وعدے وعید کیے تھے، لیکن چلیں ڈومیسٹک تو جو کچھ ہوا، لیکن انٹرنیشنل سطح پہ آپ دیکھیں کہ 26 سے لے کے 18 بلین تک ڈالر تک آ گئے آپ۔ یورپی یونین میں آپ کی جو ایکسپورٹ تھی، جو شریف ایڈمنسٹریشن 2017 میں جب نواز شریف کو ہٹایا تو اس کی جو ورتھ تھی وہ 6 بلین ڈالر سے اوپر تھی۔ آج آپ کی اس وقت یہ 9واں مہینہ ختم ہونے کو ہے، آپ 3.6 یا 3.4 بلین پر آپ کی جو ہے وہ یورپ کو ایکسپورٹ ہے۔ تو یہ جو ساری صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے یہ الیکشن سے ڈیولپ ہوئی ہے۔ اس ڈاکومنٹیشن جو آپ کے خلاف ہوئی، آپ نے ریگنگ کی، اور اس حکومت کو جو لوگ لے کر آئے، جس طریقے سے کھلے عام جو ہے ریگنگ کی گئی، رات کو 12 بجے عدالتیں کھول کے لوگ جو شریف کی پارٹی نون لیگ کی کینڈیڈیٹ کو ڈسکوالیفائی کیا گیا، پھر سندھ میں گڑبڑ کی گئی، کراچی میں آر ٹی ایس بٹھایا گیا۔ تو اس جو فری اور فیئر الیکشن نہیں ہوئے، اس نے آپ کے امیج کو مزید تباہ کیا، اس نے اکانومی پہ اثر ڈالا، اور اس کے بعد جو اور بھی آپ کے اقدامات تھے وہ آپ کے بین الاقوامی تعلقات پر اثر انداز ہوئے۔ اور پھر جس طریقے سے آپ نے پچھلی امریکن ایڈمنسٹریشن کے قریب جانے کے لیے جو کچھ کیا، اس سے آپ نے ایک طرح سے ان کے انٹرنل پالیٹکس میں آپ چلے گئے اور ڈیموکریٹک پارٹی کو ناراض کیا آپ نے۔ اور اسی وجہ سے آج دیکھیں کہ ڈیموکریٹک پارٹی جو ہے وہ آپ سے ایک انتہائی ڈسٹینس پہ ہے۔ وہ آدمی جو نسبتاً ایک پروگریسو موقف تیسری دنیا کی جمہوریتوں پہ رکھتا ہے، وہ آپ اس آدمی کے قریب تھے جو ایک رائٹ ونگ فیشسٹ ٹائپ کا ٹرمپ تھا، اور اس آدمی سے آپ دور ہیں جو نسبتاً ڈیموکریٹ ہے۔ تو اس تمام یہ نان ویژنری صورتحال ہے، آپ کا کوئی ویژن نہیں ہے، آپ جس طریقے سے انٹرفیس کرتے ہیں، آپ نے جو کچھ افغانستان میں کیا اور جو اب آپ کر رہے ہیں، آپ نے پورا پرسپشن جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو صرف حکومتوں سے ڈیل کرنا ہے، جس طرح مغربی حکومتیں آپ کی ڈکٹیٹوریل حکومتوں سے ڈیل کرتی ہیں۔ یہاں ایسا نہیں ہے۔ یورپین پارلیمنٹ آپ کے خلاف قرارداد 683 اگینسٹ 0 سے اپروو کرتی ہے آپ کے خلاف، پھر دوسری قرارداد پاس کرتی ہے 536 اپوزٹ 96 کے اس سے اپروو۔ یہ ڈائریکٹ جو واحد انسٹیٹیوشن ہے یورپی یونین کے پورے سسٹم کے اندر، بھئی کاؤنسل تو ڈائریکٹلی الیکٹڈ نہیں ہے، یا کمیشن تو ڈائریکٹلی الیکٹڈ نہیں ہے، انڈائریکٹلی، لیکن جو ڈائریکٹ الیکٹڈ پارلیمنٹ ہے وہ ہمیشہ آپ کے خلاف قرارداد کر دیتی ہے۔ تو یہ آپ سمجھ لیں کہ کیا پرسپشن ہے، کیونکہ عوام کی نمائندہ پارلیمنٹ ہے، وہ آپ کو کے خلاف قرارداد پیش کرتی ہے، وہ پاس ہوتی ہے 6083 سے۔ تو آپ کو سوچنے کا مقام ہے۔ آپ پاکستان میں جینوین جمہوریت بحال کریں، انسٹیٹیوشن آئین کا احترام کریں، اور یہ جو آپ نے خلفشار پھیلایا ہوا ہے اور اس طرح کے نالائق لوگوں کو جن کا حکومت کا بھی کوئی تجربہ نہیں ہے اور سیاست سے بھی جن کا کوئی تعلق نہیں ہے، ان کو آپ لے کر آئے ہوئے ہیں۔ تو یہ تو سوری۔ میرا خیال ہے ایک ایسی صورت حال ہے، وہ ہم نے کمبل کی جو ہے وہ ایک مثال سنی ہوئی ہے کہ آپ کمبل کو چھوڑ رہے، کمبل آپ کو نہیں چھوڑتا ہے۔ آپ نے
لا تو بٹھا دیا ہے، اب بٹھا کے جو ہے وہ اب آپ کے پاس کوئی متبادل آپشن نہیں ہے، اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ جب آپ یہ ازیوم کر لیں کہ یہ ڈومین آپ کا ہے، کہ یہ جو ہے وہ آپ اس چیز کے کسٹوڈین ہیں، ہم ڈٹرمن کریں گے کہ کون ڈیزرو کرتا ہے، کون جو ہے وہ لائل ہے، کون ڈس لائل ہے، کون پیٹریاٹ ہے، کون جو ہے وہ غدار ہے، اور ان چیزوں میں جب آپ اپنا کام چھوڑ کے، تو پاکستان کے جتنے بھی اس وقت کے جو وہاں پہ ادارے ہیں، اگر آپ یہ دیکھیں کہ ان کا جو چیزوں کے حوالے سے جو کردار ہے، تو وہ میرا خیال ہے وہ اپنے خود مختار طریقے سے کوئی کام نہیں کر رہے، وہ وہی فالو کرتے ہیں کہ جہاں پہ وہ دیکھتے ہیں کہ پریشر نہیں ہے، جب جو کہیں انڈیا دیا جاتا ہے تو اس کو جو ہے وہ فالو کر کے تو وہ اسی چیز کو ایڈوانس کرتے ہیں۔ اور ابھی الیکشن کمیشن کی جو ہے وہ صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ اس کے حوالے سے کیا ہو رہا ہے، ججز پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب وکلا کتنے اوپنلی جو ہے وہ آ کے یہ جو ہے وہ باتیں کر رہے ہیں ان کی انٹیگریٹی کے حوالے سے، ان کے کردار کے حوالے سے۔ تو میرا خیال ہے، اور یہ پھر باہر جو چیزیں پک رہی ہیں، چونکہ پاکستان نہ صرف اندرونی بلکہ اپنی اس سے وہ کہتے ہیں اتنے ہی جو ہے وہ ٹانگیں پھیلاؤ جتنی چادر ہوتی ہے، تو جب آپ اس سے زیادہ پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ اندرونی طور پہ بھی کوئی چیز نہیں کر پاتے ہیں، اور بیرونی طور پہ تو یقیناً جو اس وقت میرا خیال حالات ہیں وہ کوئی خوشائند نہیں ہے، اور میرا خیال آگے آنے والے وقت میں پتہ چلے گا کہ یہ لوگ کچھ جو ہے وہ اپنے عمل سے کچھ سیکھتے ہیں یا نہیں سیکھتے ہیں، لیکن چونکہ ہمارے پاس ٹائم جو ہے وہ اب ختم ہو گیا ہے آج کے اس پروگرام کا، تو ہم دوبارہ اگلے ویک جو ہے وہ آپ کی خدمت میں ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ شکریہ، خدا حافظ۔